अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हम बात करने जा रहे हैं आज पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी, दाखिली अमन और सरहदी दिफा के मामले में। और अगर मुख्तसर और जामे लफ्ज़ों में बात की जाए तो पाकिस्तान के इक़्तिदार आला पर। और ये इस बात को हमने नोट किया, जितने भी बाखबर हल्के हैं, जो हसास हल्के हैं, जो पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हल्के हैं, आम आदमी जो है, कि इस हफ़्ते में ये जो हफ़्ता रफ्ता है पीर से अब तक, इसमें पाकिस्तान को अपनी दाखिली खुद मुख्तारी और अपनी खारजा पॉलिसीज़ के हवाले से एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसलिए कि एक पाकिस्तान के जो आप कह लें कि शुरू दिन से एक दोस्त, एक भाई और हमसाया मुल्क ईरान ने ऐसा इक़दाम किया जिसकी हम तवक्को नहीं करते थे। और 16 तारीख को जो हुआ, ईरान की तरफ से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की जो ख़िलाफ़ वर्जी की गई, इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की ऐसी पनाह गाहें हैं जो ईरान में जाकर माहौल को डिस्टर्ब करते हैं, और उन पनाह गाहों को ईरान ने निशाना बनाया। और उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट्स आए उसमें बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हुए और जाँ बहक हुए। ये बड़ी तकलीफ़ दे बात थी हर लिहाज से, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के हवाले से भी, पाकिस्तान का जो एक इक़्तिदार आला है, सोवरेनिटी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के शहरी हैं और शहरी आबादियाँ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी। इस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया। इन शॉर्ट, ईरान को झंझोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन रिज़ल्ट ये हुआ कि एक ऐसी खामोशी थी ईरान की तरफ से जो बड़ी परेशान कुन थी। और इस खामोशी के बाद ज़रूरी समझा गया, और ये नागज़ीर था, कि हम अपनी सलामती के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। बेशक कोई दोस्त है या कोई दुश्मन है, बेशक वो हमारा कितना ही अजीज़ क्यों नहीं है या हमारा कितना ही मुखालिफ क्यों नहीं है, अगर कोई भी मुल्क हमारी सरहदों की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, हमारी फ़ज़ाई ख़िलाफ़ वर्जी करता है, हमारे इक़्तिदार आला को चैलेंज करता है, हमारे अवाम के ऊपर हमलावर हो जाता है, तो उसको अगर हम ठोस और बरवक्त जवाब नहीं देंगे तो इसके बहुत ही खौफनाक और बड़े बुरे मानी जौन से हैं वो सामने आएंगे। चुनांचे 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान की हदूद में दहशत गर्दों के ठिकानों के ऊपर हमले किए। ये एक हमला नहीं था, बहुत सारे हमले थे जिनको ईरान ने रिकग्नाइज़ किया, इनको वेरीफाई किया, और यहाँ तक कहा कि वहाँ में जो लोग मारे गए हैं उनका ईरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अपने पिछले व्लॉग्स में ये बात करते रहे, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी सूरत हाल थी एक्शन और रिएक्शन की, और इसके दरमियान जो लोग नेगोशिएट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से ईरान के साथ, और वहाँ से जो एक खामोश रद्द-ए-अमल आया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। मैंने अभी इससे पहले जो व्लॉग किया उसमें मैंने ये बात कही थी कि दरअसल ये एब्सोल्युटली नॉट है जो हम किसी भी मुल्क को कह सकते हैं कि किसी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारी कौमी सलामती के ऊपर हमलावर हो, वो हमारे दाखिली अमल को ख़राब करे। कोई मुल्क जौन सा है उसको ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे इक़्तिदार आला को चैलेंज करे। इसके लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उनके लिए पाकिस्तान की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट होना चाहिए। और वो एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान ने इंडिया को भी दिया फरवरी 2019 में, और वो एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान ने ईरान को भी दिया अभी 18 जनवरी 2024 को। अब जो दूसरी सूरत हाल वो ये है कि फिर उसके बाद मामला जौन से हैं वो नॉर्मल होना शुरू हुए। कल पाकिस्तान में बहुत अहम इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, कौमी सलामती कमेटी का, जो जिसकी अपना चेयर किया, जिसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने, और उसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट्स चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के जो जनरल हमारे थे वो शामिल हुए, सियासी और अस्करी हुकाम, आला हुकाम शामिल हुए, और उसमें इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ईरान से ताल्लुकात बहाल करने के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया, सफ़ारती ताल्लुकात बहाल हो गए, सारा कुछ हो गया। लेकिन अब आफ्टर द सिचुएशन एंड आफ्टर द इवेंट, और ये जो इंसिडेंट हुआ
اس کے بعد دونوں ملکوں کے لیے بڑا کھلا کھلا ایک آپ کہہ لیں کہ چیلنج ہے اور ایک آپ سمجھیں کہ پوائنٹ آف تھنکنگ ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس آگے کرنے کے حوالے سے اگلے جسے کہا جا سکتا ہے کہ موومنٹ کے حوالے سے ہماری درخواست ہوگی بہت ہی ہمبل ایران کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو اپنا دوست سمجھے، پاکستان کو اپنا بھائی سمجھے، پاکستان کے ساتھ دوستانہ اور برابری کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کی جو سوچ ہے اس کو اختیار کرے۔ ذہن میں رکھا جائے کہ پاکستان کسی کا طفیلی ملک نہیں ہے۔ پاکستان بھائی تو ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کسی کا آپ کہہ لیں کہ پالتو، اللہ معاف کرے یہ لفظ ہی بہت برا ہے، پاکستان کسی کے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ پیغام نہ صرف یہ ہے کہ ایران کے لیے، خود پاکستان کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ہم نے کون سا جیسچر دینا ہے اپنی فارن پالیسی میں، انٹرنیشنل افیئرز میں، اپنے پولیٹکس میں اور اپنے سفارتی حلقوں میں، کہ پاکستان کو ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے، غیور اور غیرت مند ملک کی حیثیت سے عزت جو ہے وہ دی جائے۔ ایران کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اور ایرانی جو ہمارے دوست اور بھائی ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ پاکستان ان کا طفیلی نہیں ہے۔ دوسری بات جو ان سے یہ ہے کہ ایران کو اپنے دوستوں میں اور دشمنوں میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر انٹرنلی کوئی آئی تھنک سو کہ کوئی اختلاف رائے ضرور ہے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں، یا ان کے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کی قیادت کے اندر کہیں پہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے ضرور۔ اس گڑبڑ کو ایران کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ایک کلیئرٹی لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ ایران کو پہچاننا ہوگا کہ پاکستان ہی اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ ایران کے اوپر اگر کوئی مشکل آئے گی تو پاکستان ہے جو اس کے لیے سب سے پہلے مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طرح سے پاکستان پر اگر مشکل آتی ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ایران ہے جو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہماری ڈیپتھ ہے اسٹریٹجک ایران جو ان سے ہے۔ اس صورتحال کو ایرانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایرانی بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو وہ اس لحاظ سے ریگارڈ دیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا ملک، میں نام لے کر بتاتا ہوں کہ انڈیا ہے، بے شک ایران اس کے ساتھ اپنے رابطے قائم کرے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے، اس کی فارن پالیسی بڑی آزاد ہے، خود مختار ہے کہ وہ کسی ملک کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات رکھتا ہے یا کتنی ان کے اندر ایک ریزرویشنز ہیں۔ تو انڈیا کو ضرور ویلکم کرے، چاہ بہار میں ویلکم کرے یا دیگر جگہوں پر ویلکم کرے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر لے، جو مرضی کرے، لیکن نٹ آن دا ریٹ آف پاکستان، پاکستان کی قیمت پر نہیں۔ پاکستان کی ایک اپنی حیثیت ہے، پاکستان کا ایک اپنا تشخص ہے، پاکستان کا ایک اپنا مقام ہے، اس کو ایران کو ریکگنائز کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ایران کو چاہیے کہ وہ چین کے ساتھ مشورہ کر لے، اس کا وہ بہت قریب ہے چین کے، ترکی کے ساتھ مشورہ کرے، رشیا کے ساتھ مشورہ کرے، جو اس کے کلوز اسٹیٹس ہیں جن کے ساتھ اس کی مشاورت ہے، کہ پاکستان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور ان دونوں ملکوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں کہاں پہ کیا کیا فرق ہونا چاہیے۔ اور آخری بات اپنے ایرانی بھائیوں کے لیے کہ آپ اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ نے پاکستان پر بھی جو حملہ کیا اس میں جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، انہوں نے ڈیوس میں یہ بات کہی کہ شاید وہاں پر پاکستان کے اندر اسرائیلی ایجنٹ موجود تھے، تو آپ نے اسرائیلی ایجنٹوں پر حملہ کیا۔ آپ شام پر بھی حملہ کرتے ہیں اور نام اسرائیل کا لیتے ہیں، آپ عراق پر بھی حملہ کرتے ہیں اور نام اسرائیل کا لیتے ہیں، آپ سیدھا اسرائیل پر ہی حملہ کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ ادھر ادھر ٹمک ٹمیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے، اور کیوں نہیں کرتے ہیں اس کا آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور یہ جو کیوں نہیں کرنا جو ہے اس کو باقی ملکوں کے لیے اپلائی کریں، کسی کو بھی فار گاڈ سے، یہ آپ کے لیے ہمدردانہ مشورہ ہے، آپ کے لیے کلیئر تھاٹ ہے کہ کسی بھی ملک کو اس طرح سے نہ سوچیں، خاص طور پر پاکستان کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی یا خوش فہمی مت پالیں کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو وہ آگے سے خاموش ہو جائیں۔ کمپرومائز ہوتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے، دوستی کا لحاظ اور لاج رکھی جاتی ہے، بھائی چارے کا ایک رسپیکٹفل ایکسپریشن دیا جاتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ اپنی سلامتی کو ہی ہم رسک میں ڈالتے ہیں۔ ادھر ادھر تامک ٹوئیاں مارنے میں سے وہ بیٹ اباؤٹ دا بش والی بات جو سی ہے، اس سے بہتر ہے کبھی عراق، کبھی شام، کبھی وہ کہہ لیں کہ
یمن اور کبھی پاکستان اور نام اسرائیل کا، اور اس کی آڑ میں جو آپ ایکٹ کرتے ہیں تو کریں اٹیک اسرائیل کے اوپر. آئی تھنک سو کہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. اور آخری بات ایک اور، جاتے جاتے ہمیں آپ کے انقلاب کا بہت احترام ہے. حضرت خمینی نے جو انقلاب لائے ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، اب ہمارے بھائی ملک ہیں. لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے اس انقلاب کو جو ایکسپورٹ کرنے کا آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس پر بھی نظر ثانی کریں. کم از کم پاکستان میں اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش مت کریں. پاکستان کو اپنے حالات میں جینے دیں. پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی فرقہ واریت سے، کسی مذہب سے، کسی رنگ سے، کسی نسل سے، اور کسی بھی سے کہہ لیں کہ اس طرح کی تفریق اور تمیز سے اور اس طرح کے تعصبات اور اس طرح کی عصبیتوں سے بالا تر رہ کر جینا چاہتے ہیں، ایک پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں ود آؤٹ اینی ڈفرینسیشن. سو پلیز ری وزٹ یور دس آئیڈیالوجی کہ آپ کا جو انقلاب ہے اس کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے. ایران میں اپلائی کریں، پوری طرح سے نافذ کریں. نافذ کرنے کے جو اچھے طریقے ہیں ان کو اختیار کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے. ہر رشتے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے. ہر رشتے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں. ان کو ذہن میں رکھیں، اس کو سامنے رکھیں. یہی ملکوں، قوموں، ریاستوں کے درمیان اچھے اور بہترین تعلقات کی معاون باتیں ثابت ہوتی ہیں. ان کو خیال میں رکھیں. پاکستان آپ کا بہی ہاں ہے، آپ کے ساتھ بہت مخلص ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے. آپ سے بھی توقع ہے کہ پاکستان کے لیے اسی سوچ کے ساتھ رہتے ہوئے بہترین تعلقات اور بہترین باتیں جو ان کو آگے لے کر آنے کی کوشش کریں. سفارتی تعلقات بحال ہو چکے، دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بھی بحال ہو رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ اخلاص کی بنیاد پر اور ایک دوسرے کے مفادات کے احترام کی بنیاد پر اور ایک دوسرے کی سوورینٹی کا جو احترام ہے اور اس کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.